महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मंजूर आखिरकार कर लिया गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 3 माह गुजर गए इमरान खान के डायरेक्टिव को, एक्चुअली 3 माह से ज्यादा हो गए हैं कि महमूद खान अचकजई को पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए, मगर इसके बावजूद जो निजाम वक्त है फॉर्म 47 का, उसने अपनी टांगें घसीटी इस मौजू के ऊपर। मगर फाइनली आखिरकार कुछ दिन कबल उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके तहत महमूद खान अचकजई अब अपोजिशन के लीडर हैं नेशनल असेंबली में। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सक्सेसफुल जलसे हुए कराची के अंदर, फॉर एग्जांपल, जहां पे केपी के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने बड़ी रैलियां निकाली, कोई ऐसी तहरीक हमें नजर नहीं आ रही जिसके तहत इमरान खान की रिहाई मुमकिन की जा सके। 8 फरवरी अनकरीब है, लेकिन उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या ये इफेक्टिव एक शो दिखाया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए। इसके साथ साथ दर्जनों के हिसाब से तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, लीडरान हैं, वो अब कई सालों से जेल्स के अंदर मौजूद हैं। कुछ मिलिट्री वर्डिक्ट्स के बाद कोई उनकी अपील नहीं, कुछ सिविलियन जो वर्डिक्ट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा एंड सो ऑन सो फोर्थ, उनके खिलाफ उनकी कोई अपील का प्रोस्पेक्ट नहीं। तो एक लिम्बो में ये पूरी सिचुएशन पड़ी हुई है। इसको मजीद समझने के लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रही हैं एडवोकेट फायजा मुराद। इनके अपने फादर इन लॉ अब 2.5 साल, ऑलमोस्ट 3 साल होने को आ रहे हैं कि वो जेल के अंदर हैं। मिलिट्री वर्डिक्ट सिविलियंस के खिलाफ जो हुआ है, उनमें से वो भी शामिल थे। फायजा, पहले तो ये बताएं कि आपकी भी हाल ही के अंदर मुलाकात हुई है अपने फादर इन लॉ से भी, या राब्ता हुआ है मेरे ख्याल से कोट लखपत जेल के अंदर। क्या सिचुएशन है उनकी और दीगर जो ये प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, सियासी कैदी हैं, इनकी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अली, बिकॉज आप शायद उन चंद लोगों में से हैं जो मुसलसल इन प्रिजनर्स के बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं और पूछते रहते हैं, बिकॉज इनके बारे में शायद ऑलमोस्ट ना होने के बराबर बात होती है। स्पेशली जो मिलिट्री प्रिजनर्स हैं उनके बारे में शायद हिचकिचाहट है अभी भी लोगों की, इनके बारे में आवाज़ नहीं उठाई जाती। हमारी जो हफ्तावार मुलाकात होती है, पहले फ्राइडे होती थी, अब थर्सडे होनी शुरू हो गई है फ्रॉम दिस वीक। आई मेट माई फादर इन लॉ अलॉन्ग विद अदर प्रिजनर्स। हौसले सबके ऑब्वियसली बुलंद हैं। एवरीबडी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ सर्दी अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि एवरीबडी कोई बीमार था, कोई बुखार था किसी को, एवरीबडी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन दिस रिगार्ड। लेकिन उसके अलावा हौसले बुलंद हैं। लेकिन जो एक कंसर्न है प्रिजनर्स में एज वेल एज फैमिलीज में, वो ये है कि अभी तक राइट ऑफ अपील नहीं क्रिएट किया गया इन लोगों के लिए। कोई इनके लीगल साइड पे कोई जो है सुनवाई नहीं हो रही है, कोई आगे नहीं बढ़ा जा रहा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, एक शॉर्ट ऑर्डर था 7 मई 2025 का, जिसमें उन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स अलाउ किए थे सिविलियंस के लिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये डायरेक्ट किया था, ये गवर्नमेंट को ये कहा था कि 45 दिन में, 45 डेज में आप इनके लिए राइट ऑफ अपील क्रिएट कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 8 माह से ऊपर होने वाले हैं, वो ना राइट ऑफ अपील है इनके पास, ना कोई चार्जशीट सामने आई है, ना कोई कॉपी ऑफ ऑर्डर, कोई जजमेंट इन मिलिट्री ट्रायल्स की सामने आई है जिसको लेकर आगे बढ़ा जाए। कुछ इंस्टेंसेस में, जैसे मेरे अपने फादर इन लॉ के केस में, हम लोग हाई कोर्ट गए, जिसमें डिफरेंट ग्राउंड्स, जैसे ही इज अ 77 ईयर ओल्ड हार्ट पेशेंट, ही इज अ डायबिटिक, ही इज इन इन एज में बड़े हैं, उनको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं। उनको लेकर जब हम हाई कोर्ट गए तो हमें सबसे पहले ये कहा गया कि जी, जो सजा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी कॉपी लेके आइए उस ऑर्डर की। अब उस ऑर्डर की कॉपी कहाँ से लेके आई जाए जो आज तक हमने खुद भी नहीं देखी। सो इस वक्त 61 सिविलियंस एज वी
speak 61 civilians all over Pakistan civil jailوں میں military trials کے بعد جو ہیں 9 مئی کے بعد جو ہیں وہ قید ہیں. 10 سے 2 سال کے درمیان سزا دی گئی تھی. اس میں جو 2 سال کے تھے وہ اب تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی سزا کاٹ کے باہر آ چکے ہیں, بیکاز اب آلموسٹ 3 سال ہونے والے ہیں ان پرزنرس کو. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ان کے بارے میں وہ بات نہیں اس طرح کی جاتی. کوئی بل پیش نہیں کیا گیا, امینڈمنٹ تو کیا ہی ہونی تھی. انفارچونیٹلی ایون ہماری لیڈرشپ کی جانب سے بھی اس طرح آواز نہیں اٹھائی جا رہی جو اٹھائی جانی چاہیے. ایسے لگتا ہے ان پرزنرز کو یا ان کی فیملیز کو کہ شاید ان کو بھول گئے ہیں, یا شاید اب اٹس اے نیو نارمل کہ اچھا اتنے لوگ قید ہیں. اس کے علاوہ ملٹری پرزنرز کے علاوہ وی ہیو 50 پرزنرز ان گجرانوالہ, جو پہلا بیچ تھا ATC گجرانوالہ نے سزا دی تھی 5 سال کی. 2.5 سال گزر چکے ہیں, یعنی اپنی سزا کا آدھا ٹائم وہ گزار چکے ہیں, لیکن ابھی تک رائٹ آف اپیل ان کے پاس ہے. وہ ہائی کورٹس میں گئے ہیں لیکن ہائی کورٹس ٹیک اپ ہی نہیں کر رہے ان کی اپیلز کو. اور جو ہماری انفارچونیٹلی بارز کا کردار رہا ہے اس تھرو آؤٹ, ہم PTI کے نام پہ ووٹ تو لے رہے ہیں اور ہم ایز لائرز ان کو ووٹ تو دے رہے ہیں, لیکن میں نے کم از کم پچھلے 3 سال میں ایسا کوئی پریشر نہیں دیکھا جو بارز کی طرف سے کریٹ کیا گیا ہو ان قیدیوں کو لے کر. عمران خان صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے, ان کے کیسز ابھی تک نہیں لگ رہے. ہماری ایک بہت بڑی جو ہے تعداد لیڈرشپ کی وہ وکلا پہ جو ہے وہ بیس کرتی ہے, لیکن ہم وہ پریشر نہیں کریٹ کر پا رہے. آپ نے بار ایسوسیشنز کی بات کی. لاہور بار ایسوسیشن کے اندر ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو گروپس ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انگیج نہیں ہے بار ایسوسیشن کے ساتھ. ڈسکنیکٹ کدھر ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جلسے نکل رہے ہیں, کراچی کے اندر سہیل آفریدی جا رہے ہیں, کچھ تو مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. دوسری طرف محمود خان اچکزئی کا جیسے میں نے ذکر کیا وہ اب نیشنل اسمبلی کے اندر مقرر ہو گئے فائنلی ایز اپوزیشن لیڈر. تو یہ ڈسکنیکٹ کدھر پھر آپ دیکھ رہی ہیں؟ جیسے آپ نے بات کی, اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے اس وقت ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار جو ہے اس میں اس کی کیبنٹ جو ہے وہ PTI بیکڈ کیبنٹ ہے. اس کے علاوہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی جو ہمارے بیٹھی ہوئی ہے کیبنٹ وہ PTI بیکڈ کیبنٹ ہے. سو اس وقت جو اگر آن بکس دیکھا جائے تو اس وقت PTI بیکڈ کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ پریشر وہ مومنٹم نہیں بن پا رہا, کیونکہ شاید جو یہ ٹاپک ہے پرزنرز کا وہ آئدر ایک نیو نارمل بن چکا ہے لوگوں کے لیے, ان کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی. دیکھیے جب تک پبلک پریشر یا مومنٹم نہیں کسی چیز کا بنتا, شاید وہ چیز جو ہے وہ بیک اینڈ پہ چلی جاتی ہے, وہ اتنی فور فرنٹ پہ نہیں آتی. جیسا کہ میں نے ملٹری پرزنرز کا ذکر کیا, ملٹری پرزنرز کے بارے میں اس طرح بات ہی نہیں ہوتی. اٹ از سچ اے بگ ایشو کہ ابھی بھی اس وقت 3 سال بعد بھی آپ کے 60 کے قریب لوگ سول جیلز میں قید ہیں جن کے پاس رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے, جو کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. دیکھیے جو پہلا اپیل کا فورم ہے وہ اسی انسٹیٹیوشن کے اندر ہے جس نے آپ کو سزا دی. سو بیسیکلی جس انسٹیٹیوشن نے آپ کو سزا دی ہے, پہلے آپ رائٹ آف اپیل آپ ان کے پاس کرتے ہیں, وہ اب ان کے اوپر ہے, کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. وہ آپ کی سزا ختم ہونے کے بعد اس کو ٹیک اپ کریں, وہ آپ جب بھی کریں. سو دیر از نو ٹائم فریم ان دیٹ. اور اس کے اوپر آپ جب تک اس پہ شور نہیں مچایا جائے گا تو شاید بارز بھی یا کوئی بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. سو جو ڈسکنیکٹ ہے مجھے لگتا ہے وہ اس جگہ آتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. بہت کم لوگ ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوگوں کو ریمائنڈر دیا جائے, بار بار دیا جائے. جیسے آپ کی میں نے آپ شروع میں کہا کہ آپ شاید وہ واحد چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, سو دیٹ اٹس اے ریمائنڈر فار دا پیپل ان جنرل. تو شاید ڈسکنیکٹ وہاں پیدا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو باور نہیں کرا پائے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا بڑا ایشو ہے. سویلینز کا ملٹری ٹرائل الاؤ ہونا, اور اس کے بعد ایک اٹس اے ڈارک ٹنل
at the end of the day. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اٹھا کے اس کا ملٹری ٹرائل ہو جائے, اس کے پاس حق ہی نہ ہو کہ وہ ہائی کورٹ جا سکے, اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ اس کی اگلی زندگی جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے جو ہمارے ملٹری پرزنرز ہیں اسپیسیفکلی لاہور میں, وی ہیو سچ ینگ بوائز جن کی پوری زندگی ابھی آگے باقی ہے, جن کی پڑھائیاں باقی ہیں, ان کی زندگی فیوچر از ان لمبو. ان کو نہیں معلوم کہ وہ آیا اپنی سزا پوری کاٹ کے نکلیں گے, کب نکلیں گے. سو دس از ون کوشچن وچ وی ہیو ٹو آنسر ایوری ویک. اینڈ ایوری ویک وین وی گو, سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ لیگلی لٹیگیشن وائز کیا بن رہا ہے, آیا جنہوں نے ہائی کورٹس میں کیسز دائر کیے ہیں ان کے کیسز لگ رہے ہیں, نہیں لگ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو اٹس اے لوپ ہول, اٹس اے سرکل, جو جب تک ہم اس کے بارے میں بار بار بات نہیں کریں گے. جیسے آپ نے سہیل آفریدی صاحب کی بات کی, اسٹریٹ موومنٹ کے لحاظ سے بہت اچھی بات ہے, ایک مومنٹم بلٹ ہو رہا ہے. جیسے کراچی میں جو ایک ہم نے بہت اچھا شو دیکھا, لوگوں کا نکلنا دیکھا. اس کے علاوہ ٹی ٹی اے پی کی جو قیادت ہے وہ لاہور آئی, میری خود ان سے ملاقات ہوئی. ایک لیٹر تھا جو کہ کوٹ لکھپت کے ملٹری پرزنرز نے ان کے لیے دیا تھا, جس میں ان کی ریکویسٹ تھی کہ ان کے بارے میں بات کی جائے, ان کے بارے میں بات بار بار کی جائے. دیکھیے بے شک ہم اس پارلیمنٹ وی نو اٹس اے فارم 47 پارلیمنٹ, یہ جو سینٹ ہے اس کی کوئی لائک ایک جو بھی پریزنس ہے اس کی وہ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے نہیں بنی ہے. لیکن اگر اس پلیٹ فارم پہ ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو پرزنرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں وہ بات کی جائے, بار بار کی جائے, تاکہ کم از کم یہ ایک نیشنل ہیڈ لائن تو بنے کہ آپ نے لوگوں کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے, آپ نے ان کو سزا تو دے دی, لیکن اس کا اپیل کا حق آپ ان لوگوں کو نہیں دے رہے. یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. آئدر آپ یہ بتائیے کہ ہم مانتے ہیں کہ عدالتیں اس وقت کام نہیں کر رہی, وی نو فار اے فیکٹ جو اس وقت پاکستان میں عدلیہ کی حالت ہے 27th امینڈمنٹ کے بعد وہ بہت بری ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پریشر کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اب جیسے عمران خان صاحب کے کیسز میں ہمیں پتہ ہے کہ کیسز جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ از ناٹ ٹیکنگ اپ دا کیس, بٹ آیا اس پہ ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں پریشر بلڈ کرنا ہے, نہیں کرنا؟ بالکل ہمیں پریشر بلڈ کرنا ہے, ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے ان کورٹس کے آگے, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. تو آئی تھنک ڈسکنیکٹ یہاں آ کے ہو رہا ہے, ملٹری پرزنرز کے کیس میں بھی, سول پرزنرز کے کیس میں بھی. جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے ان کی آج فیملیز جو پنجاب میں اس وقت کوٹ لکھپت میں جو سویلین قیدی ہیں, جیسے ڈاکٹر یاسمین, اعجاز چودھری صاحب, محمود رشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, صنم جاوید ہیں, ان کی فیملیز آج لیٹر لے کر ایک رجسٹرار کے پاس گئی تھیں, چیف جسٹس عالیہ نیلم کے لیے, کہ ان کے کیسز تو ٹیک اپ کیے جائیں, ان کے ہائی کورٹس میں اپیلز تو ٹیک اپ کی جائیں. سو یہ مومنٹم, یہ پریشر بلڈ کرنا پڑے گا. ایون دو عدلیہ کی حالت بہت ایک فرسودہ حالت ہے, ایک بڑی انفارچونیٹ حالت ہے, اور ایک جو شیپ بن گئی ہے اس وقت عدالتوں کی وہ افسوسناک ہے. لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے پریشر مینٹین رکھنا ہے, اور وہ بارہا جب تک آپ ریمائنڈر نہیں دیں گے لوگوں کو آواز اٹھانے کے لیے, ہم جب تک اپنی لیڈرشپ کے اوپر, پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں, جب تک ہم اپنی لیڈرشپ پہ پریشر نہیں بلڈ کریں گے وہ شاید ایک ڈسکنیکٹ موجود رہے گا. 3 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں عمران خان کو قید تنہائی میں. ان کی بہنوں کے اوپر ہی مجھے یاد ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ تھا جب ان کے اوپر پانی چھڑکا گیا تھا, واٹر کیننز استعمال کیے گئے تھے, تشدد ہوا تھا, بالوں سے کھینچا گیا خواتین کو باہر. ایک نیا نارمل بن گیا ہے, اب وہاں پہ وہ جاتی ہیں, بیٹھتے ہیں باہر, ملاقات کا ان کو نہیں ملتا. ایک طرف وہ سین چل رہا ہے, دوسری طرف جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ملٹری ٹرائلز کے بھی اور سویلین ٹرائلز کے بھی جو قیدی ہیں ان کے اوپر سزاؤں پہ سزائیں دے دی گئی ہیں. یاسمین راشد فار ایگزامپل اور ان کے ساتھی, اور ان کے پاس کوئی رائٹ آف اپیل نہیں, اگر ہے بھی تو وہ سنا نہیں جاتا, کورٹس ٹیک اپ نہیں کر رہے. ایک پورا سسٹم ہی لگ رہا ہے اس وقت ایک ابینس میں جا چکا ہے, ایک لاپرواہی کے اندر جا چکا ہے, ایک
کنویں میں جا چکا ہے. تو اس کا کیا ایونچویلٹی آپ دیکھ رہی ہیں؟ یہ تو یہ انسٹنسز ہیں، مگر پورا اگر آپ لیگل فریم ورک کے اوپر بات کریں اور اپنی لیڈرشپ کے اوپر بات کریں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ اسٹل اے لائر آئی بلیو، وہ بھی انوالو رہے ہیں پورے اس پروسیس کے اندر. یہ جو تحریک انصاف کی کراچی میں ریلیز تھیں، لاہور کے اندر جو آئے ہوئے تھے سہیل آفریدی، تو کیا ہو رہا ہے اس پورے نظام کے ساتھ اور اسپیسیفکلی اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھو، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی فیملی کی، بہنوں کی ملاقات، دیکھیے آئی واز ان اڈیالہ دس، یہ جو ابھی ٹیوزڈے گزرا ہے، دس ویک آئی واز ان اڈیالہ مائی سیلف. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر، ایک پاکستان کا انٹرنیشنل چہرہ عمران خان، جنہوں نے آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کیا ہے. ایک تو چلے وی نو کہ ان کی سزائیں غلط ہیں، ان کے اوپر بوگس کیسز ہیں، وہ آپ سائڈ پہ رکھیے. کسی بھی پرزنر کا رائٹ ہے اپنی فیملی سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے وکلا سے ملنے کا. کیسے آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے فار سچ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. ان کی بہنیں وہاں جاتی ہیں، وہاں بیٹھتی ہیں، ایک پیسفل دھرنا دیتی ہیں، اپنا ایک ریکارڈ کرواتی ہیں اپنا ڈسپلیجر، کہ ان کا ایک رائٹ ہے ایز اے فیملی. بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں وہ جاتی ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. سو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا رواج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں جب یہ بات کی جاتی ہے تو ایگزامپلز دی جاتی ہیں کہ جی ایکس وائی زی بھی جیلوں میں رہے، ایکس وائی زی بھی جیلوں میں اتنی دیر رہے. دیکھیے بالکل سیاسی پرزنرز رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، نو بڈی از ڈینائنگ دیٹ، بٹ کیا ان کی فیملیز کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کی دی جاتی تھی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نواز شریف صاحب جب کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے تو ایک تانتا بندہ ہوتا تھا ان سے ملنے والوں کا تھرو آؤٹ دا ڈے، جس میں وہ پوری پارٹی چلا رہے تھے. اور جب 50 روپے کے سٹیمپ پہ وہ اپنے پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے لنڈن گئے تو یہاں سے ان کی پارٹی کے ممبرز اٹھ کے لنڈن جاتے تھے ان سے مشورے لینے. سو یہ کہنا کہ جی بہنیں باہر آ کے کوئی سیاسی بیان دیتی ہیں اس وجہ سے ہم میٹنگز ان کی روک دیں گے، پہلی بات تو یہ کہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے یہ میجر کیجئے کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں یا یہ بات نہیں کر سکتے. کیا جو ہے فیملی اب آپ کی اجازت سے یا آپ ٹاپکس بتائیں گے ان کو کہ جی آپ یہ بات کر سکتے ہیں، یہ نہیں، یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. دوسری بات، خود ہی بات ان کی نگیٹ ہوتی ہے اس سے کہ بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں ان سے جو ملتی ہیں یا ان کی بھابھی ملتی ہیں، وہ باہر آ کر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرتی. تو آپ نے ان کی میٹنگز کس کھاتے میں بند کی ہیں؟ آپ نے یہاں تو یہ بہانہ دے دیا کہ جی سیاسی بات کرتی ہیں بہنیں آ کر. پہلی بات تو یہ کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی. عمران خان صاحب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، بانی ہیں. سو ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، باہر ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بہنیں ان کا پیغام لے کر آتی ہیں. اس میں کوئی چیز ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں ہوتی، وہ ایک پیغام لے کر آتی ہیں وچ از دیئر رائٹ ایز پاکستانی سٹیزن. تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ یہ بات کر سکتے ہیں یا یہ نہیں؟ اور اس بنا پر آپ نے ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا. ویری انفارچونیٹ. دوسری بات دیکھیے، سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے، یہ میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، کہ ہمیں ہر چیز جس طرح ایک قید ہو چکی ہے جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، ہمیں پھر بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے ایک پریشر بلٹ کرنے کے لیے. عدلیہ پر ہم وہ پریشر نہیں بلٹ کر پا رہے. ہماری پارٹی کی ایک بہت بڑی تعداد وکلا پر بیسڈ ہے، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی بہت بڑی تعداد وکلا پر بیسڈ ہے. دیکھیے عمران خان صاحب کا یہ سٹانس رہا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں، وہ انہی عدالتوں سے انصاف لے کر باہر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے جیسے بھی ایک ملٹری طرز کے ٹرائل جو ہیں ان کو فیس کیا، وہ انہی عدالتوں کے تھرو، بے شک 27ویں امینڈمنٹ 26ویں امینڈمنٹ کے بعد اس عدلیہ کی حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، وہ انہی عدالتوں سے انصاف لے کر باہر آنا چاہتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے پارٹی
یا ایز فالوورز ہمیں پریشر مینٹین کرنا ہے عدلیہ پر. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ ہم نہیں کر پا رہے. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. فیملی اپنا پریشر مینٹین کرتی ہے. ہر ٹیوزڈے جب وہ ان کی میٹنگ نہیں کرائی جاتی وہ دھرنا دیتی ہے, ایک پیسفل سٹ ان کرتی ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے. ایک فیملی میٹنگ جو ان کو ڈینائی ہو رہی ہے. ایز اے پارٹی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں عدالتوں کے اوپر یہ پریشر, ہم عدالتوں کے آگے کیوں نہیں بیٹھ رہے. ہمارے پاس ایک وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے جس میں ہمارے ساتھ بعض کے ریپرزینٹیو شامل ہیں, اب تو جیتی ہوئی ریپرزینٹیوز ہیں ہمارے ساتھ, تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر ہم, یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید ہم اس کے اوپر وی آر ناٹ ایکسپلورنگ دیٹ آپشن, اور ہمیں کنٹیمپٹ فائل کرنی چاہیے. بے شک کنٹیمپٹ نہیں لگتی, جب ہر ٹیوزڈے نہیں ملاقات کروائی جاتی تو دیٹ از اے کنٹیمپٹ آف کورٹ. تو ایسی کیا مجبوری ہے کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ بار بار فائل نہیں کرتے. تھرسڈے کی جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں ڈفرینٹ وکیل یا جو بھی لوگ شامل ہوتے ہیں پارٹی کے, جب ان کو ملاقات نہیں کرائی جاتی تو ہمیں بار بار انہی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہے جس طریقے سے ہمیں کھٹکھٹانا چاہیے. ایونچولی ویری کوئکلی ایک مردہ لاش ہی ہے یہ تو, یعنی مردہ لاش کو آپ جتنا بھی جھنجھوڑ لیں وہ تو زندہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کو اتنی بری طرح گھٹ کر دیا گیا ہے آپ کی عدلیہ کو کہ اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنا دیا, سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہے, یا آفریدی کا کچھ نہیں پتا. تو ڈونٹ یو تھنک, مختصر سے بتائیں مجھے آپ, کہ آپ کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اب اس نظام سے جو بالکل ہی ایک گھنونا مردہ لاش کی طرح بیسکلی ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے مگر اندر سے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے, کچھ بچا نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیے میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں اور ریالٹی یہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اس مردہ لاش کو جھنجھوڑیں گے تو کم از کم شور تو مچے گا کہ آپ یہ جھنجھوڑ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ کیونکہ یہ عدلیہ ایک مردہ لاش ہے اور یہ عدلیہ کچھ نہیں کرے گی تو ہم بھی کچھ نہ کریں. یا دیکھیے ہم نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے, وہ ایفرٹ نظر آنی چاہیے. جب آپ کنٹیمپٹ فائل کرتے ہیں, جب آپ ایک پیسفل سٹ ان کرتے ہیں لیٹس سے کورٹ کے آگے, یا آپ کورٹ میں, دیکھیے عمران خان صاحب کا بھی یہ پیغام تھا کہ میرے جو ڈیٹ ہے میرے کیسز کی وہ لیے بغیر نہ اٹھا جائے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیے, آیا چپ کر کے بیٹھ کے اس ناانصافی کو سہا جائے, مجھے نہیں لگتا. یہ ہمیں اس کو چپ کر کے سہنے کی بجائے ہمیں اس پر شور مچانا چاہیے. دیکھیے اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, ایون دو آپ کو پتا ہو کہ غلط ہی ہونی ہے, اس کے اوپر شور تو مچایا جا سکتا ہے. جب تک ہم شور نہیں مچائیں گے, جب تک ہم اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے, کیسے دنیا کو پتا چلے گا کہ ایک ناانصافی کی حد کراس ہو رہی ہے. ہر ہفتے, ہر دن ظلم بڑھتا جا رہا ہے اس ملک میں. ایک انفارچونیٹ سی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو لے کے, ان کے فالوورز کو لے کے, ان کے پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو لے کر. تو ہمارا یہ کام ہے. دیکھیے اب میں آپ کے ساتھ اگر یہ ڈسکشن نہ کروں, آپ کے ویورز کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں. سو اٹ از آور ڈیوٹی, آئی وڈ سے, کہ ہم کم از کم اس مردہ لاش کو جھنجھوڑتے رہیں, شور مچاتے رہیں, واویلا کرتے رہیں, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہاں پہ کتنا کچھ غلط ہو رہا ہے. فائزہ مراد, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. اور آبویسلی ایک مختصر سا ہی ایک ایفرٹ ہے ہمارا اپنے ناظرین تک یہ پہنچانے کے لیے, بٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایفرٹس ہیو ٹو کنٹینیو. تھینک یو اگین. تھینک یو. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.